नाज़रीन, ईरान ने मिसाइल्स की प्रोडक्शन को तेज कर दिया है इस सूरत हाल को जानते हुए कि उन्हें एक नया राउंड जो है वो लड़ना है। और इसी दरमियान 3 वॉरशिप्स कंफर्म हो गए हैं कि वो वेनेजुएला की कोस्टल लाइन के ऊपर आकर खड़े हो गए, बिल्कुल वेनेजुएला के साहिल के ऊपर, वेनेजुएला के वाटर्स में। एक होता है इंटरनेशनल वाटर्स और हर कंट्री की अथॉरिटी होती है वाटर्स तक जो है, यानी ये उस कंट्री के लिजिटिमेट वाटर होते हैं। तो उसमें आकर अमेरिकन वॉरशिप जो है वो खड़े हो गए। तो ये मामला बिल्कुल संगीन नौयत इख्तियार कर गया है और इंडो पैसिफिक का दौरा हो रहा है, अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स दौरा कर रहे हैं और ये सारा यहां पर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चाइना के खिलाफ जो मजीद इकदामात उठाने हैं। तो उनके दौरे से काफी ज्यादा एस्केलेशन इस रीजन में पाई जा रही है। नेदरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन कर गए हैं इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट ने कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं उठाया, सैंक्शंस लगाने से गवर्नमेंट ने इनकार किया है। तो नेदरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन कर गए हैं। तो आप जरा अंदाजा करें ना कि 57 कंट्रीज में जरा नोट कर लें, जरा सर्च कर लें कि कौन सा ऐसे मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है जो रिजाइन किया हो। यानी 57 मुल्कों में यह नजर नहीं आता कि एक मुल्क में किसी हाई ऑफिशियल ने इस तरह को प्रोटेस्ट भी कर दिया हो कि भाई आपको अमली इकदाम नहीं उठा रहे तो मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। तो ये अलग सतह की पस्ती है जिसमें ये सारे मालिक जब वो 57 कंट्रीज गिरे हुए। इसी दरमियान इजराइल की जो फुल प्रोपेगेंडा मशीन है वो काम कर रही है। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है और स्टारवेशन के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए मुकम्मल तौर पर उनकी जो मीडिया मशीन है वो काम कर रही है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो यहां पर खर्च किए जा रहे हैं। अमेरिका ज़ाहिर है उनके साथ है और वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं हर उस इंटरनेशनल एजेंसी को, यूनाइटेड नेशन को, आलमी अदालत को, WHO को, यानी जिनको दुनिया ऑथेंटिक मानती है कि भाई ये यूनाइटेड नेशन है, इसकी रिपोर्ट है तो ये ठीक होगी। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को तो किसी ने क्या मानना है। तो वो ये वाली जो टॉप एजेंसीज हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो उसकी रिपोर्ट को उन्होंने कहना कि हम इनकी रिपोर्ट क्या माने, ये तो है ही ये तो हमारे बुक्स के अंदर जो है वो ऐसी फेक रिपोर्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। तो बड़ा ये मुश्किल टाइम है दुनिया के लिए कि एक तरफ इतने बड़े मजालिम हो रहे हैं और ऊपर से वो इसको तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ अगली पेनफुल बात यह है कि देखिए स्टारवेशन की रिपोर्ट को आए 24 घंटे का वक्त इस वक्त गुजर चुका है। स्टारवेशन की रिपोर्ट यह कहती है कि लाखों फलस्तीनी जो हैं वो स्टारवेशन की आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। स्टेज जो 5 है उसमें वो दाखिल हो चुके हैं। तो इस स्टेज से अगली स्टेज जो है वो डेथ है, इससे अगली स्टेज है वो डेथ है चंद दिनों के अंदर। तो 24 घंटे उस बात को हो चुके हैं, यानी इस रिपोर्ट के ऊपर तो दुनिया को कल ही सीज फायर करवा देना चाहिए था या कोई बड़ा अमली इकदाम उठा लेना चाहिए था। और 24 घंटे के बाद दुनिया में खामोशी है, बस स्टेटमेंट सब ने जारी कर दी है और उसके बाद कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि क्या सब फलस्तीनियों के मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो कह रहा है फलस्तीनी मरने जा रहे हैं, आखिरी स्टेज में उनकी स्टारवेशन पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये सब मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पेनफुल सूरत हाल है जिससे फलस्तीनी गुजर रहे हैं और पूरी इंसानियत के लिए ये एक ऐसा अलमिया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जो भी हजारों लाखों सालों की दुनिया हमें मालूम है, हिस्ट्री हमें मालूम है, तो उसमें कोई मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि आज जैसा दौर तो पहले कभी था नहीं कि सारी दुनिया को पता है कि एक वाकया वहां पर हो रहा है और दुनिया फिर उसके ऊपर खामोश हो। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। फलस्तीनी रेजिस्टेंस का जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट तमाम ने जारी की है और उन्होंने तमाम इस्लामी मुल्कों में जनरल मोबिलाइजेशन की बात की है और कहा है कि वो आगे बढ़ें और अब कोई अमली इकदाम जब उठाएं। खासकर जो अरब ममालिक हैं उनको रेजिस्टेंस फैक्शन ने जब मुखातब किया है। तो अरबों ने क्या करना है, वो तो रेजिस्टेंस को सही नहीं समझते हैं, वो कहते हैं ये तो गलत है। वो तो इसराइल को सही समझते हैं और वो कहते हैं कि इसराइल अमन की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है ये अमन के अंदर जो है वो रुकावट पैदा करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकल इकदाम जब उठाना है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ईरान का राब्ता हुआ है रशिया के साथ आफ्टर टॉकिंग विद यूरोपियंस के साथ अगले 48 घंटों में टॉक्स होने जा रही हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता किया। फिर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी, बरतानिया, इटली के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता किया। अब ईरान जो है उसने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता किया है और उनको इन्फॉर्म किया है कि यूरोपियंस के साथ उनकी क्या बात हुई है और मजीद क्या बात होने जा रही है। और ज़ाहिर है कि
ایک مکمل کوارڈینیشن ایران کا اور رشیا چائنا کے ساتھ ہے نیوکلر کے معاملے کے اوپر، کیونکہ مزید جنگ بھی ہونی ہے اور ان کے جو ارادے ہیں وہ سامنے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر نے بائی فون ڈسکس کیا رشین کاؤنٹر پارٹ سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نیوکلر فائلز ریلیٹڈ اینڈ دا موومنٹس آف دا یورپین ٹرائیکا۔ اچھا، اب یو کے کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے ایران کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو ایک ڈپلومیٹک سولوشن آفر کیا ہے جس میں سینکشن ریلیف جو ہے وہ ہوگا، بٹ ٹائم از شارٹ۔ تو کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو لینگویج فرانس نے بھی یہ استعمال کی، جرمنی نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے، اور اب برطانیہ بھی یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ٹائم از شارٹ۔ اب یہ ٹائم از شارٹ کیا ہے بھائی؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ آپ ٹائم بڑا تھوڑا ہے؟ تو یہ لینگویج، یہ طریقہ کار یہ بتاتا ہے کہ کوئی یہاں پر معاہدے ہونے ہی نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ایک سمبولک ملاقاتیں ہوں گی لیکن اس میں سے کوئی ریزلٹ نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپینز تو ویسے ہی فارغ ہو گئے ہیں بھائی، یورپینز کیا روک سکتے ہیں اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے سے؟ غزہ پر تو وہ نہیں روک پا رہے، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل ہماری سن نہیں رہا۔ تو مثال کے طور پہ یورپینز اور ایران کے معاہدے طے پا جاتے ہیں تو اسرائیل کو روک لیں گے یورپینز، تو ٹھیک ہے یہ ایک بات چیت ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن عالمی میڈیا پر یہ کافی چل رہا ہے کہ ملاقات فلانا یہ۔ اچھا، ایران کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ جاری ہے اور مزید تیز ہوئی ہے اور ہم ایک بھرپور پریپریشنز کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے جو لیٹسٹ میزلز ہیں ڈیورنگ دا وار وہ استعمال نہیں کیے ہیں۔ ایرانز موسٹ پریسائز میزل اور دا میزل ود مینووریبل وار ہیڈز، بہت جو ہیوی وار ہیڈز ہیں بہت زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے، وہ ابھی ہم نے استعمال نہیں کیے۔ ہماری جو میزل پروڈکشن ہے وہ کنٹینیو ہے، ایون ڈیورنگ دا وار وہ بھی جاری رہی۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہماری بہت ساری انڈکلیئرڈ پروڈکشن سائٹس ہیں جن کے بارے میں اسرائیل اور امریکہ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ لائک اے سپورٹس ٹیم، ہم اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ سب سے طاقتور دشمن کے خلاف ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، اینڈ وی گاٹ دس اپرچونٹی اینڈ وی گینڈ ویری ویلیویبل انٹیلیجنس۔ ہمیں موقع ملا اور ہم نے بہت زیادہ اس میں ویلیویبل انٹیلیجنس حاصل کی ہے اور ہم نے سب سے طاقتور ترین جو دشمن ہے اس کو جب چیک کر لیا کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے تمام طاقت استعمال کی اور ایران نے بھی اپنی تمام طاقت استعمال نہیں کی، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اگر آپ جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں، ایران کا سب سے بڑا لاس وہی ہے، اور وہ اسیسینیشنز یعنی وہ پیچھے سالوں کی پلاننگز تھی، ان کے جاسوس اندر گھسے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر ان کو پتا تھا کہ یہ کمانڈر یہاں پر رہ رہا ہے، یہ یہاں پر رہ رہا ہے، ان کے گھروں میں جا کر جب ان کو مارا، ایون گلیوں میں جب وہ RPG فائر ہو رہے تھے، تو یہ ایران کا سب سے بڑا فیلئر تھا، یہ ان کا سب سے بڑا لاس ہے۔ تو اگر آپ وہ کمانڈرز کی اسیسینیشنز نکال دیں تو اسرائیل نے ویسے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ تو اس لیے ایران اس وقت مطلب اتنا کام وہ کر رہا ہے ان پچھلے تمام ہفتوں سے، اندرونی جو صفایا ہے کلین اپ آپریشن میں جو جاسوس ہیں ان کا صفایا کرنے میں ایران بھرپور، یعنی ایک آل آؤٹ وار ایران کے اندر جاری ہے، آل آؤٹ وار جاری ہے۔ وہ کہیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی ان کے جاسوس چھپے ہوئے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر وہ جو ہے نا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہت سارا صفایا وہ کر چکے ہیں، بہت سارا صفایا ابھی ہونا باقی ہے۔ تو اصل جو نقصان اور مار پڑی ہے ایران کو وہ اندر سے پڑی ہے۔ IRGC کے جو چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آور فورسز جو ہے وہ فل ریڈینس کے اندر ہیں اور زائنسٹ اینٹی نے اگر ریپیٹ کیے اٹس اٹیک اٹ ول ریسیو اے اسٹرانگر رسپانس دین بیفور۔ دیکھیں انہوں نے ایران کو بھی لیبنن بنانے کی کوشش کی نا، کہ جیسے لیبنن میں وہ روزانہ بومبنگ کرتے رہتے ہیں، تو یہی تھا کہ بھئی ایران میں بھی وہی ایکویشن جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی کہ 2-4 سٹرائک روزانہ کر دیں۔ تو دیکھیں اگر لیبنن کی گورنمنٹ بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیتی اور حزب اللہ کے اوپر اتنا پریشر نہ ڈالتی، حزب اللہ اگر آگے سے رسپونڈ کرے نا اسرائیل کو، اسرائیل یہ پھر اٹیک نہیں کرے گا۔ اور جب انہوں نے شروعات کی تھی تبھی حزب اللہ کو اگر جواب دینے دیا جاتا، کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں ہم سنبھال لیں گے، تو اگر اس وقت حزب اللہ جواب دیتی تو اسرائیل کی جرات نہیں ہونی تھی۔ تو جہاں پر آپ کمزور پڑیں گے وہ وہیں پر بے رحمانہ اپنی طاقت کا جو استعمال ہے وہ کریں گے۔ برطانیہ کے بڑے سیاستدان ہیں اور جیرمی کاربائن، یہ فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر ہیں
اور ابھی انہوں نے نئی پارٹی بنائی ہے اور ان کے بارے میں جو سروے آیا کہ یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں، جس کے بعد برطانیہ کو فلسطینی ریاست کو تسلیم بھی کرنا پڑا۔ تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کی پارٹی کی جو سب سے پہلی پریورٹی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ برطانیہ کے ایشوز کے ساتھ، وہ فلسطین کے جسٹس کے لیے لڑنا ہے۔ نیو پارٹی ٹو فائٹ فار دا جسٹس اینڈ پیلسٹائن۔ میری پارٹی کا جو پلر ہے وہ غزہ اور ویسٹ بینک ہے، فلسطین ہے، اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک اور ریجنل ایشوز ہیں امid ٹربولنٹ جیو پولیٹیکل ٹینشنز۔ تو ظاہر ہے کہ برطانیہ ان کے لیے فرسٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی پریورٹی ان کے جو ہے وہ فلسطین کے ایشو پر لڑنا ہے۔ تو یہ عجب تبدیلیاں ہیں جو ویسٹ میں آ رہی ہیں، وگرنہ وہاں پر تو اسرائیل کی سپورٹ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ کے جو فارن منسٹر ہیں، ان کی پوری دنیا میں ان کو سراہا جا رہا ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے، وہ ایک ہیرو ثابت ہوئے ہیں۔ ڈچ فارن منسٹر ریزائنز اوور کیبنٹ بلاک آن اسرائیل سینکشنز۔ وہ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگیں، کیبنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی اور کیبنٹ نے سینکشن نہیں لگنے دی، اس کے اوپر جب وہ ریزائن کر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب کیوں نہ کرتے ریزائن؟ نیدرلینڈ کے فارن منسٹر ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں فلسطین سے، نہ کوئی نیدرلینڈ براہ راست جنگ میں شامل ہے، لیکن ایک ضمیر ہے نا، کہ ضمیر نہیں مانتا کہ بھائی ہماری گورنمنٹ کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھا رہی۔ تو یہ بہرحال بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور اوول جو پاپولیشن ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جائیں گی، لیکن یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 57 اسلامک کنٹریز میں ایک بھی فارن منسٹر نے ریزائن نہیں کیا، اور 10 فارن منسٹر بھی جمع ہو کر رفح بارڈر کا انہوں نے دورہ نہیں کیا، اور یہاں سے کوئی بحری جہاز اب نہیں بھیجے غزہ کے لیے۔ اب دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی غزہ پٹی، اس کے تمام اطراف سے فوڈ پڑا ہوا ہے، سمندر والی سائڈ سے بھی جہاز آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اندر نہیں جا پا رہے۔ یہ تاریخ میں مطلب اس سے زیادہ بے رحمانہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ دیوار کے ایک طرف ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دیوار کی دوسری طرف نہیں جا پا رہے۔ تو یہ ایک الگ سطح کا بزدلی ہے جو ان ملکوں نے دکھائی ہے۔ اچھا، اسکاٹ لینڈ نے اسرائیل کو روگ، جو ایک باغی اور وہ ریاست ہو جاتی ہے، اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ اسرائیل از ایکٹنگ لائک اے روگ اسٹیٹ اینڈ دا وے ٹو ڈیل ود دس تھرو میننگ فل اکنامک اینڈ کمرشل سینکشنز۔ میننگ فل سینکشن جب لگائے جائیں، یہ جو روگ اسٹیٹ ہے نا، انٹرنیشنل سسٹم میں اگر کوئی ریاست روگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کے لیے خطرہ ڈکلیئر کر دی جاتی ہے۔ جیسے کوئی کتا پاگل ہو جاتا ہے نا، تو وہ سب کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اس طرح روگ اسٹیٹ جب وہ سب کے لیے خطرہ ہوتی ہے تو اس کے خلاف اقدام اٹھانا سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یمن نے نہ صرف بین گورین کو نشانہ بنایا، بلکہ یمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تل اویو اور ایشکلون کو بھی نشانہ بنایا، اور اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یمنی میزائل جو ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے نئی کیپیبلٹیز جو ہے وہ ان کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ کنفرم کر رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ میزائل فائرڈ فرام یمن لائکلی بروک اپ مڈ ایئر، ڈیبرس فیل ان سینٹرل اسرائیل۔ مڈ ایئر میں وہ ڈفرنٹ پروجیکٹائلز میں 4 5 6 پروجیکٹائلز کے اندر وہ فریکچرڈ ہو گئے، ڈس انٹیگریٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کا میزائل جو ہے وہ دنیا میں کی صرف چند سوفسٹیکیٹڈ پاورز کے پاس ہے جس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ یمن نے پہلا میزائل داغا ہے اور اس کو اب اسرائیل جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے۔ اب اسی درمیان اسرائیل جو ہے وہ ایک مکمل کیمپین چلا رہا ہے، کیونکہ سارا وہ گلوبل میڈیا اور خاص کر ویسٹرن میڈیا تو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھیں، انہی کے مذہب کے لوگ ہیں جو بڑے بلینئرز ہیں، جنہوں نے ہر میڈیا کمپنی میں شیئرز خریدے ہوئے ہیں، ہر بڑے نیوز پیپر میں، میگزین میں شیئرز خریدے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹلی وہ خود اون کرتے ہیں، کچھ میں انہوں نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی میڈیا اس سے بالا تر نہیں ہے۔ تو اب وہ پوری میڈیا مشین ان کے پاس ہے، وہ بہت زیادہ اس میں یعنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو تو پتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے۔ اب جب سے بھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس کو ڈسکریڈٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس باڈی کو ہی ڈسکریڈٹ کر دیں جس نے رپورٹ دینی ہے، آپ پہلے ہی اس کو کنٹروورشل بنا دیں کہ جس کی رپورٹ آنی ہے۔ تو یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، جو امریکی ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہے مائک ہاکبے، اس کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے۔ کہتا ہے یونائٹڈ نیشن مسٹ ڈکلیئر اٹ سیلف کرپٹ اینڈ انکمپیٹنٹ۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کرپٹ ہے اور انکمپیٹنٹ ہے، یہ امریکی ایمبیسڈر کہہ رہا ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایسا ہے کہ امریکی ایمبیسڈر جو اسرائیل میں آئے ہیں وہ اس سطح کے نہیں تھے، یہ بھی ایک عجب تاریخ ہے۔ اس کا جواب پھر ہیرڈز نے دیا ہے،
اور دیگر بھی ہیڈ لائنز ہیرٹس کی آپ کے سامنے رکھتا ہے. کہتا ہے 100 days آف ہاکبے a master class in failure. یہ ہیرٹس اس کے لیے لکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور اس کی ہیڈ لائنز دیکھیے. starvation is everywhere. virtual tours of Gaza clinics expose the scale of horror. وہ ڈینائی کر رہے ہیں. ہیرٹس لکھ رہا ہے کہ starvation پورے غزہ پٹی میں ہے اور ہارر دیکھے جا سکتے ہیں. پھر ہیرٹس کی ہیڈ لائن اینٹی سیمیٹزم از نیتنیاہو سیکرٹ ویپن. یعنی اس وقت اگر آپ نوٹ کریں, کوئی اگر یہ بات کر دے کہ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ اینٹی سیمیٹک ہے. آپ ذرا اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کو کن طاقتوں سے پالا پڑا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی یہ بات کر دے کہ غزہ کے بچوں پر بم نہ گراؤ تو وہ اینٹی سیمیٹک ہے. اگر وہ کہہ دے کہ غزہ کے بچوں کو کھانا ملنا چاہیے تو وہ کہے اینٹی سیمیٹک ہے. غزہ کی ڈسٹرکشن کی تصویر سامنے رکھ دی اینٹی سیمیٹک ہے. تو یہ جو وکٹم بننا ہے اور اینٹی سیمیٹزم ہے, یہ ان کا ویپن ہے اور نیتنیاہو اس کو سب زیادہ استعمال کر رہا ہے. پھر ایک اور ہیڈرز کی ہیڈ لائن نو ویئر ٹو گو, نو منی, نو وے ٹو سروائیو, گازا سٹی ریزیڈنٹس اویٹ ڈسپلیسمنٹ اور ڈیتھ. یہ موت ہے, یہ ڈسپلیس ہونا ہے, ڈسپلیس ہونا بھی موت ہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. یعنی یہ سارے ملک جو ہیں وہ فلسطینیوں کے مرنے کا صرف انتظار کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو کھل کر ہمارے سامنے ہیں, تو کیا ان کے ٹیبلز کے اوپر نہیں پڑی ہوئی؟ اور پھر ان کے پاس انٹیلیجنس وہ سب ان کو آ کر بتا نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو کچھ پتا نہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر اس پوائنٹ آف ٹائم پر یہ نہیں روک رہے تو اگلا پوائنٹ تو موت ہے. تو یہ اس چیز کا بس انتظار کر رہے ہیں, اس سے یہ عمل نہیں آئیں گے, جس کو خود میکرون نے کہا کہ وہ پرماننٹ وار کی طرف معاملے کو دھکیلا جا رہا ہے. تو یہ اپنے خطے کو ایک irreversible تباہی کی طرف جب وہ دھکیل رہے ہیں. سی بی ایس جو امریکن میڈیا, اس کی بھی انویسٹیگیشن جاری ہوئی ہے. جی ایچ ایف جو سو کالڈ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے, کہ کیسے جی ایچ ایف ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے جینوسائیڈ کے لیے, اور یہ کیسے سویلینز کو مار رہی ہے. اس نے بھی پوری رپورٹ جو جاری کر دی ہے. مریو آن لائن یہ کہہ رہا ہے کہ estimate is کہ fighting in Gaza may continue for many more months and for this reason reserve forces will be called gradually. کئی مہینے مزید جاری رہے گی اور ریزرو فورسز جو ہے وہ بلائی جاتی رہیں گی. کبھی 20,000 بلا لیے, کبھی 40,000, تو گریجولی وہ درمیان میں بلائے جاتے رہیں گے. اسی درمیان نیتنیاہو نے وہ نئی چلاکی بھی کیا نا کہ ہم ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, سیز فائر کی بات کر دیا, اینڈنگ دا وار کی بات کر دی ہے. تو وہ ساتھ ساتھ ادھر جاریت ہو رہی ہوگی, ادھر مذاکرات ہو رہے ہوں گے. اور نیتنیاہو realizes that without the operation he will not be able to maintain the coalition. اگر جنگ روک دی تو حکومت گر جائے گی, اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. اور ایک خانہ جنگی کا ماحول تو ہے اسرائیل میں, کیونکہ ایک بہت انتہا پسند طبقہ ہے, دوسرا سیز فائر کا حامی ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسرائیل کو تباہی کی طرف یہ جنگ لے کر جا رہی ہے. ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. یروشلم کے ایک اسرائیلی نے, وہاں کے سیٹلر نے ربی سے جا کر پوچھا ہے فار پرمیشن ٹو کل اسرائیل اٹارنی جنرل, کہ میں اسرائیل کی اٹارنی جنرل جو حاضر سروس اس کو جا کر مار دوں. تو اب وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی یہ اوورال اسرائیل میں صورتحال ہے. نیتنیاہو اور بہت سارے باقی جو منسٹرز ہیں ان کے گھروں کے باہر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. جارڈن کی ہارش سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, کہتا ہے کہ یہ بہت ہی شیم فل فیلئر ہے فار پوری انسانیت کے لیے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کو یہ الاؤ ہے ٹو سٹارو پیلسٹینین وداؤٹ پنشمنٹ. وار مسٹ اینڈ اینڈ سیز فار ایگریمنٹ آن دا ٹیبل اور انف کلنگ, امپینٹی اینڈ وائلیشن آف ہیومن ویلیوز اینڈ انٹرنیشنل لا. تو باتیں تو بالکل صحیح ہیں, اس کا مطلب ان کو پتا تو ہے, لیکن جب کوئی میزائل اسرائیل کی طرف جاتے ہیں تو یہی جارڈن جب روک لیتا ہے تو باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. ایک طرف آپ اسرائیل سے ڈیلنگ کرتی پھریں, اوپر سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں, تو اس اسٹیٹمنٹ پر اسرائیل رکنے والا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اٹلانٹک جو ایک میگزین ہے امریکہ کا, اس نے لکھا ہے کہ وار از دا اسٹریٹجی اینڈ دس سروز نیتنیاہو اینڈ may serve the coalition but it serves no one else. وار ہی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ بس جنگ جاری رکھنی ہے, لیکن کیا اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا؟ اٹلانٹک کے مطابق نہیں. جناب علی, خبر یہ ہے, اور وینزویلا کے پریزیڈنٹ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 3 وار شپ جو ہے ان کے کوسٹل لائن کے اوپر, وینزویلا کے کوسٹل لائن کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے. اینڈ illegitimate attempt to change the regime, وینزویلا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. 3 وار شپس اب ان کے کوسٹل لائن پر کھڑے ہیں. دیکھیں, اب جب آپ فوج بھیج دیتے ہیں نا, تو اگر اب مثال کے طور پہ امریکہ اب یہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو مڈورو اور طاقتور ہوں گے کہ بھئی امریکہ کو مار بھگایا,
تو جب فوج بھیج دی جاتی ہے تو اس طرح آسانی سے پھر واپسی نہیں ہوتی. تو اب امریکہ یعنی اگر آگے بڑھتا ہے تو پھر جنگ ہے, پیچھے تو ظاہر ہے کہ اب کیسے ہٹے گا. تو یہ بڑا ہی خوفناک سا معاملہ اچانک وہاں پر پیدا ہو گیا. لیکن یہی ہم کہتے رہیں کہ اگر غزہ میں وہ اس حد تک جا رہے ہیں تو باقی ریجیمز کے خلاف بھی وہ جائیں گے, باقی ملکوں کے خلاف بھی جائیں گے, کیونکہ غزہ ایک نشان عبرت ہے باقی سب کے لیے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اپنے امپائر کو چلانے کے لیے. تو غزہ نشان عبرت ہے, جیسے ایران کو انہوں نے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی. تو یہ اس لیے اگلی دنیا جو اس امپائر کی ہے وہ اس کی مثال وہ غزہ سے دے رہے ہیں, اس لیے یہ سب کے لیے معاملہ ہے. امریکن ریپبلکن سینیٹر جو ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں انڈو پیسفک کا, اور انہوں نے کہا کہ وی آر لیونگ ان دا موسٹ ڈینجرس مومنٹ فار نیشنل سیکورٹی سنس ورلڈ وار 2. تو یہ یہاں پر یعنی کہ وہ دورہ کر رہے ہیں, یہ جو انڈو پیسفک ریجن ہے, یہ انڈین اوشن اور پیسفک اوشن, اور اس میں یہ سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا آتا ہے, ساؤتھ ایشیا آتا ہے. تو یہ یعنی کہ وہ کافی اس کے اوپر نظریں ہیں, کیونکہ اصل فوکس تو چائنا کے اوپر ہو چکا ہے. تو اسی درمیان نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی بھی ایسکیلیشن ہوئی ہے. نارتھ کوریا وارنز آف ایسکیلیشن آفٹر ساؤتھ کوریا وارننگ شاٹس. ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ نارتھ کوریا کے فوجی ادھر آئے ہیں تو ہم نے وارننگ شاٹس فائر کیے ہیں. نارتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمارے فوجی نہیں گئے, انہوں نے وارننگ شاٹس جاری کیے ہیں, اب اس کا ہم جواب دیں گے. تو وہاں پر بھی کشیدگی چل رہی ہے, کیونکہ ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں ہونے جا رہی ہیں, جس کے اوپر کم جونگ ان کہہ چکے ہیں کہ جو نیوکلیر بلڈ اپ ہے اس کو تیز کیا جائے. تو ایک کشیدگی وہاں پر بھی ہو رہی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز رگا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.